Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात निज़ाम खादियान के बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीनियर मेंबर मोहतरम ताहिर अमजद साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया है। आखिर अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया है, दुनिया में क्या बदलाव आए हैं। तो मोहतरम ताहिर अमजद साहब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम सभी नासमझ लोगों के लिए ये बता दें अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया है, इससे पहले कि अहमदियत होती क्या है, अहमदियत चीज़ क्या होती है और अहमदी लोग होते कौन है, थोड़ा सा बेसिकली और शॉर्टली तारुफ करा दें सर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक दिलचस्प सवाल है और पहले वजाहत करता रहता हूँ कि मैं एक आम अहमदी हूँ और मेरी औकात का मुझे अंदाज़ा है। ना तो मैं मरबी हूँ, शाहिद हूँ, मुबशर हूँ, ना ही मैं किसी भी दीनी दरसगाह में कभी गया हूँ और ना ही जाने का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ और जज्बा रहा है। हाँ, एक आम अहमदी हूँ और अपने ख्यालात का इजहार करता रहता हूँ और कर दूँगा। इस प्योर डिस्कशन ग्रुप में अब काफ़ी अरसा हो गया तो मिजाज कदरे समझ आता है। जब भी आप किसी मौजू को लेते हैं तो जाहिर है आपको फीडबैक भी मिलेगी और सवालात भी होंगे, तो उससे अंदाज़ा होता है कि आप किस नहज पर या किस तरह बात करना चाहते हैं। क्या दिया है, क्या मजहबी तहरीक जो होती हैं वो क्या देती हैं, क्या दे सकती हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। अहमदियत क्या है? अहमदियत इस्लाम है। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए हैं इस दुनिया में और एक नजरिया दिया है, उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो रंग उस पर आते हैं और हकीकत की तरफ जो इजाफी चीज़ें आ जाती हैं वो इतनी गहरी हो जाती हैं कि असल की तरफ 1400 साल 1500 साल के बाद जब नज़र दौड़ाते हैं तो रास्ते में घटाटोप अंधेरे नज़र आते हैं। तो ये ख्वाहिश कि हकीकी इस्लाम की तरफ लौटा जाए, तो वो जो असल तालीमात हैं उनका तारुफ कराना, उनकी दोबारा इशाअत करना, इसी चीज़ का नाम अहमदियत है। अगर मुनासिब हो तो जो कुछ सवालात आपके जहन में या आपको फीडबैक जो मिले हैं वो अगर मिल जाएं तो उससे सिर्फ ये अंदाज़ा हो जाए कि किस नहज पर बात करनी है। क्योंकि अहमदियत क्या है, इसने दुनिया को क्या दिया है, अगर तो एक इस अंदाज में बात करनी है कि कुछ नहीं दिया, ये क्या है, ढाई टोटरू हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है, कुछ नहीं दिया, तो एक इस तरह की बात हो सकती है। एक ये हो सकता है कि ये जनाब इन्होंने जो कुछ किया है वो मनफी असर डाला है, तो एक मुदाफियाना बात होती है। एक ही होता है कि अहमदियत या जमात का एक तारुफ हो कि ये मूवमेंट है क्या। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अब
پیش گوئی کے بہت زیادہ ٹائم یا رسول اسلام صاحب کے لگ بھگ 1300 سال بعد آئے ہوں۔ محترم طاہر امجد صاحب، ہم تو جتنی تحقیق کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے سب سے کم علم بندے ہیں ہم پیور ڈسکشن گروپ کے، تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی ٹرو اسلام ہے، یہی سچا اسلام ہے، تو پھر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پیش گوئی تھی قرآن شریف کے آنے سے پہلے کسی احمد نام کے نبی کے آنے کی، تو محترم احمد نام کے تو نبی کوئی آئے نہیں تھے 1400-1500 سال پہلے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہی احمد تھے، وہی محمد تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے محترم طاہر امجد صاحب کہ جو پیش گوئی تھی کہ احمد صاحب کوئی آئیں گے، وہ اب پیش گوئی کے بہت زیادہ ٹائم یا رسول اسلام صاحب کے لگ بھگ 1300 سال بعد آئے ہوں غلام محمد مرزا جی کے روپ میں، اور یہی ظاہر سی بات ہے کہ وہ احمد صاحب ہوں، اور جو کتاب آنی تھی یا کچھ آنی تھی تو وہ 80-85 کتابیں ہیں جو کہ مرزا صاحب نے خود اپنے قلم سے لکھی، تو ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ جو احمد صاحب آنے تھے وہ یہی ہیں اور محمد صاحب کوئی آنے ہی نہیں تھے؟ اس بارے میں آپ بتا دیں، پھر میں انشاءاللہ سوال و جواب کے پیٹرن پہ ہی کر لیں گے سر۔ تھینک یو جی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، وہی آقا ہیں، وہی رول ماڈل ہیں، وہی اسوہ حسنہ ہیں۔ مرزا صاحب کے تمام دعویٰ جات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہیں، ان کی نوکری میں ہیں، ان کے خادم میں ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کے ساتھ۔ مرزا صاحب کے خود الفاظ ہیں کہ میری کوئی اہمیت نہیں، اگر میرے اپنے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے، لیکن میں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت میں نہ ہوتا تو مجھے یہ فیوز نہ ملتے۔ تو یہ ایک چیز واضح ہے کہ جو لوگ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انڈیپینڈنٹ ریفارمر یا ایک نبی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں، تو مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین میں سے، خادموں میں سے ایک خادم ہیں، اور مہدی سے مراد یہی ہے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ بحثیں کہ اسماع احمد کا جو ذکر آیا ہے اس میں یہ ہیں یا وہ ہیں، یہ ایک بحثیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ میرے نزدیک خاتم النبیین، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں وفات پائی، مدفون ہیں۔ وہی اسوہ حسنہ ہیں، وہ جو تعلیمات لے کر آئے اسی کا نام اسلام ہے، اور وہی آخری شریعت ہے، تعلیم ہے، جو تا دیر یا تا قیامت قائم رہے گی۔ مرزا صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ انہی کی فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کہ احمدیت نے دنیا کو کیا دیا ہے، تو احمدیت نے کوئی نیا تحفہ نہیں دیا، نہ ہی اس طرح ہوتا ہے، بلکہ ایک ریفارم لے کر آئے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں۔ ان کا جو چہرہ ہے، ان کا جو تعارف ہے، وہی دنیا کو دکھانا ہے۔ اور میں جو سمجھا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ جماعت ایسا سمجھتی ہے، تو محترم بات یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں یا کوئی اور ہوں، جب آپ اسلام کے سائے تلے وہ اپنی کوئی پہچان کرواتے ہیں تو ہر ایک کا
یہی دعویٰ ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ حقیقی اسلام رکھتے ہیں اپنے اندر. اور جماعت احمدیہ میں بھی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہی ہے نیت، وہی ارادہ، وہی ہے منزل، وہی ہے جادہ. وہ راہ بر ہو اگر سفر میں تو ہر سفر کامیاب لکھوں. جب بھی کوئی چیز فروخت ہوتی ہے یا اڈاپٹ کی جاتی ہے یا اپنائی جاتی ہے تو اس میں ظاہر ہے اس میں کوئی فائدہ دیکھا جاتا ہے تو آپ اس نظریے پر قائم ہوتے ہیں. اس خواہ وہ سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، روحانی جماعت ہو یا کوئی سماجی موومنٹ ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتری لا سکتی ہے اور ایک بہتر پیغام رکھتی ہے. تو یہی پیغام احمدیت کا بھی ہے. ایک میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ احمدیت نے یا مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں مذاہب کی دنیا میں، ان کا تقابلی جائزہ لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا مفہوم جو انہوں نے سمجھا، جسے بہتر سمجھا، اسے بیان کیا. اب یہ کن کے لیے اہمیت رکھتا ہے، کس کس کی علمی پیاس بجھاتا ہے یا ان کو ایک قیمتی چیز لگتی ہے، یہ تو منحصر ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے زندگی میں. محترم طاہر امجد صاحب، چلیے اس بات کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ 1400-1500 سال پہلے مذہب اسلام آیا. رسول اسلام صاحب نے جتنی تبلیغ اللہ تعالیٰ ان سے کراتا رہا وہ انہوں نے کری، اور لاسٹ ٹائم میں انہوں نے خطبہ دیا جس کو کہ شاید کیا ورڈ کہا جاتا ہے، آخری خطبہ سمجھ لیجیے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اللہ کی طرف سے پسندیدہ دین یہ اسلام ہے اور یہی اصل دین ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 5 پرنسپلس بتائے جاتے ہیں کہ 5 پرنسپلس آف اسلام یہ ہیں، جس میں کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ ہے، سب کچھ ہے. تو اگر ہم وہ والے مسلمان ہیں جو رسول اسلام صاحب کو مانے، 5 پرنسپلس کو مانے اور اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تو اگر احمدیت آئی ہے تو دنیا کو کیا فائدہ ہوا ہے سر؟ اور اگر احمدیت نہ بھی آتی تو دنیا پہ کیا فرق پڑنا تھا، یہ سمجھا دیجیے. شکریہ. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی. سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی ہے، اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی. وہ زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہوگا، اور جھوٹے خدا سب اس کے پیروں کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے، اور ہر ایک جگہ کامیاب مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی. سراج منیر، صفحہ 82.
پیر قم پر بھی جو آخری ریکارڈڈ اجتماع کیا ہے اس کی طرف ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ بہرحال ایک پرنسپل کے طور پر تو حج کے موقع پر جو خطبہ دیا گیا تھا اسے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ جو اراکین اسلام بتائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ اور ایک ہے ایمانیات کا جن کو ایمان لانا آتا ہے، تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور وہ جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتب پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان۔ تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب یہی اصول ہیں، وہ بالکل اگر آپ اس پر قائم رہتے ہیں تو وہی کافی ہیں، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو جس طرح دنیا میں ہوتا آیا ہے، بہت سارے نظریات، عقائد، سیاسی رد و بدل اور مختلف جو تحریک چلتی رہی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی امت جو ہے ان کی ڈائریکشن متضاد نظر آتی ہے۔ سنی شیعہ کے اختلافات ہوں، سنی اہل حدیث کے خارجیت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں سب سے پہلی ایک تحریک اٹھی ہے، خارجیت ہوں، شیعت ہے، اور مختلف روحانیین کے طبقے ہیں، تو اتنے زیادہ جب نظریات بن جائیں تو ان میں ہر ایک کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اصل کی طرف ہیں، لیکن ہمیں متضاد چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایسی موومنٹس جس طرح جماعت احمدیہ ہے، تو وہ یہی ہے کہ ان کو جو غیر ضروری چیزیں داخل ہو گئی ہیں، وہ زنجیریں جو انسان نے خود ساختہ یا ان کو پہنائی گئی ہیں، ان سے ان کو نجات مل سکے، اس سے آزاد ہو کر وہ اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ اگر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو ان کا پیغام ہے، آپ اسی کو قائم رکھتے ہیں، اس پر قائم ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ باقی کوئی مسائل ایسے نہیں ہیں جو آپ کے لیے الجھن کا باعث بنتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو شاید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جب اختلافات سامنے آتے ہیں تو انسانی ذہن ان کا حل چاہتا ہے۔ محترم طاہر امجد صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ گفتگو ہو جائے بٹ فروٹفل ہو جائے، نالجیبل ہو جائے سر۔ جیسے امیر فیصل کا کیس آپ لے لیجئے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم لائے، قرآن شریف پر ایمان لائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، روز قیامت پر ایمان لائے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اسلام کے 5 پرنسپلز ہیں سر: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان سب چیزوں کو مان لیا۔ اب زکوٰۃ کی بات ایسی ہے کہ ہم اگر اس قابل ہوں گے تو زکوٰۃ لاگو ہوگی، ہم اگر اس قابل ہوں گے تو حج کے پوزیشن بنے گی۔ باقی جو چیزیں ہیں، توحید تو بالکل توحید پہ رہنا چاہیے آدمی کو، نماز ہے تو نماز ادا کرنی چاہیے، اور روزہ ہے تو روزہ رمضان میں 1 مہینے کا ہے سر، یہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ اب ہم نے سیکھ تو وہاں سے لیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری جیب میں پیسہ ہے، روزگار کا کچھ بھی ذریعہ ہے، سورسز آف انکم ہے، تبھی تو لوگ ہماری طرف دیکھیں گے، تبھی کسی کو پتا ہوگا بھائی فیصل بھی کوئی شخص ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے جیب میں پیسہ ہوگا تو ہی ان سب چیزوں کی سوجھ بوجھ آئے گی، کس کو کیا دینا، کس کو کیا نہیں دینا، تبھی وہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگی آرام سے جی رہے ہیں، کماتے کھاتے ہیں، سورسز آف انکم تو ڈھونڈنا پڑے گا، اور اپنی زندگی گزارو۔ رہی بات اس کی، وہ مذہب سے ہم نے سیکھ لیا بھائی 5 پرنسپلز ہیں، اچھے سے زندگی گزارنی ہے، کسی کا برا نہیں کرنا، اور نہ ہم کسی تنظیم سے جڑے ہوئے، نہ کسی معاملے سے۔ آپ سے محترم طاہر امجد صاحب، مجھے سوال سیدھا سیدھا یہ کرنا ہے کہ احمدیت میں ہم کس طرح مان سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، جن کو کہ آپ نبی کا اسٹیٹس دیتے ہیں، نبی مان لیں؟
کیا ہم اگر اتنا کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ 4 بڑے فرقے کہلاتے ہیں مسلمانوں کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور پتہ نہیں شیعہ سنی یا جو بھی معاملات ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ اکابرین ہیں بریلوی کے. بریلوی میں کہتے ہیں رضا خان صاحب ہیں، دیوبندی میں کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. چلو جس طرح ہم انہیں مانتے ہیں، ان کے لیڈرز کو، فرقے کے لیڈرز کو، ایک فرقہ یعنی کہ احمدی جماعت یا احمدی لوگوں کے فرقے کے لیڈر کو ہم مرزا صاحب کو مان لیتے ہیں. سر جتنے نیک ہم ادر ان کو فرقے کے لیڈرز کو مانتے ہیں، اتنا ہی نیک ان کو بھی مان لیتے ہیں. رہا بات نبی ماننے کا سر، تو نبی ماننے پہ اگر تھوڑے بہت اشکال ہوں ہمارے، وہ سوالات ہم کسی ٹائم کر لیں تو وہ بھی شاید دور ہو جائیں. چلیے مرزا صاحب کے جو بھی دعوے کے 1% یہ کہہ لیجیے ہم نے وہ سب مان لیے، مرزا صاحب کو ہی مان لیا. پھر ہم اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، آرام سے کمائیں کھائیں اور زندگی اچھے سے گزاریں. تو ہم احمدی ہو گئے، احمدیت میں ہم شامل ہو گئے سر، یا یہ کہ آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے تبھی ہم احمدی کہلا سکتے ہیں؟ بنیادی اور فورموسٹ سوال یہ ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ مرزا صاحب کو ماننے سے ہم احمدی ہوئے یا یہ کہ آپ کی جماعت کو جوائن کرنے سے؟ اگر ہم رسول اسلام صاحب کی طرح جس طرح ہم نے انہیں مانا اور اپنے گھر پہ بیٹھ گئے، اسی طرح مرزا صاحب کو بھی مان لیں اور اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں، نہ آپ لوگوں کو ڈونیشن دیں، نہ آپ کی تنظیم جوائن کریں، تو کیا ہم وہ والے مسلمان ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے ان باتوں میں کور ہو جائے گا. بتائیں. شکریہ. جی غالباً آپ ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں کلیئر نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں. جو ایمان ہے، جس پر ایمان لانا ہوتا ہے، وہ مختلف ہیں. اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، ان کی کتب پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، حیات بعد الموت پر. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اب امیر فیصل صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اسلام کو جب قبول کرتے ہیں، اسلام کے نظریے کو مانتے ہیں، تو یہی پرنسپل ہے. لیکن کیا گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تو نہیں بتاتی ہمیں؟ آپ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے، وہ ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں. آپ اہل حدیث کی طرف دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک تجسیم کا منظرنامہ ملتا ہے کہ اللہ ایک جسم کے ساتھ عرش معلیٰ پر اپنی کرسی پر براجمان ہے. ایک منظر اور ملتا ہے. اسی طرح مختلف مکاتب فکر کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو نظریات ہیں وہ پیش آتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب مسلمانوں کو کا ایمان ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان کو حاضر ناظر جانتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے، میں کسی مناظرانہ حوالے سے بات نہیں کر رہا، کہ سب سے پہلے اللہ کا نور تھا، اسی نور میں سے حقیقت محمدی نے جنم لیا، اور اسی نور سے پھر مولا علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین نے کو تخلیق کیا گیا، اور یہ شروع سے خاتم النبیین ہے. اور اس طرح کا تصور ملتا ہے. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی اور وہ چلے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن جو الجھنیں آتی ہیں، جو مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں. تو انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں حقیقت کو جانوں، سمجھوں کیا نظریات ہیں. تو اسی طرح ہی آپس میں مکالمہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر ایسے سمجھتے ہیں، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں.
تو یہ ایک لمبی اگرچہ گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ کافی دلچسپ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات جن کا تعلق ایمانیات سے ہوتا ہے ان میں بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ مذہب کا ایک مزاج رہا ہے کہ کسی آنے والے کی منتظر رہتی ہے کہ جو کچھ پیاس یا تشنگی ہے ان کو بجھانے کے لیے کوئی رہنما آئے گا۔ اسی لیے یہ ایک نظریہ جو ہے وہ بہرحال امت میں رہا ہے کہ امام مہدی آئے گا، یعنی ہدایت یافتہ ہوگا، گائیڈڈ ہوگا، ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، تو وہ حکم عدل ہوگا، یعنی وہ انصاف کر سکے۔ تو اس طرح کا تصور جو ہے وہ تقریباً تمام مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے، اس کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام یا احمدیت بھی یہی تصور رکھتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو اس دور میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نوکر کی طرح، ایک خادم کی طرح، ایک غلام کی طرح آئے اور ان کا پیغام دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ جب ہم چاہے نبوت پر بات کریں، رسالت پر بات کریں، اور امامت پر، خلافت پر، اور کسی بھی موضوع پر بات کریں تو ہمیں بہرحال مختلف آراء نظر آتی ہیں، ڈفرنس آف اوپینین نظر آتا ہے۔ اہل تسنن کے نزدیک کیا معاملات ہیں وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں جو ہمیں اہل تشیع کے یہاں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح صوفیاء کے یہاں پر جو کیفیات ہیں وہ اگر دیکھی جائیں اور دوسری طرف اہل حدیث کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں بالکل مزاج ہی مختلف نظر آتے ہیں، مختلف کیفیات نظر آتی ہیں۔ تو یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اختلافات امت میں، یعنی سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ ماننے کے باوجود مختلف اختلافات رکھتے ہیں۔ اب اس کا حل کہاں پر سب یکجا یا کسی حد تک یکجا ہو سکتے ہیں، تو اس کی ایک خواہش یا تمنا رہتی ہے۔ جو کلمہ گو احمدی مسلمان ہیں ان کے نزدیک جو کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پر سب کسی نہ کسی حد تک اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ جماعت احمدیہ ہے، جہاں پر آپ کو صوفیزم کی جھلک بھی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ بھی نظر آتی ہے، اور ایک یونٹی وہ بھی نظر آتی ہے۔ باقی جب میں یہ بات کرتا ہوں تو تمام جو مکاتب فکر ہیں ان سے احترام کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ سمجھے کہ وہی حقیقی اسلام کے نمائندے ہیں۔ محبتیں بھی وہی، لفظ بھی پرانے ہیں، یہ شعر کیا ہیں، تیرے ذکر کے بہانے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن آپ کا یہ ہے کہ احمدیت نے کیا دیا تو میرے ذہن میں پھر وہی اشعار گونجتے ہیں کہ کس کی کیا ضرورت پڑی۔ تو گھپ اندھیروں میں نظر آتی نہ تھی راہ نجات، امت احمد نے دیکھی 1300 سالوں کی رات،
قافلہ دین احمد کے عجب حالات تھے، قافلہ دین احمد کے عجب دن رات تھے، ہر طرف کفرست جوشاں ہم چوں افواج یزید، دین حق بھی مارو بے کس ہم چوں زین العابدین، جتنی آنکھیں تھیں ہر ایک میں روشنی کے خواب تھے، روشنی کے جتنے امکانات تھے نایاب تھے، منتظر اقوام تھیں ایک مہدی موعود کی، منتظر اقوام تھیں ایک منزل مقصود کی، یاد وہ دن جب کہ کہتے تھے یہ سب برکان دیں، مہدی موعود حق اب جلد ہوگا آشکار، دفتن ظاہر ہوا اسلام کا بطل جلیل، تھا وہ اپنی ذات میں اپنی صداقت کی دلیل، مجتمع ایک منتشر انبوہ کو اس نے کیا، کوچا کوچا کریا کریا اس نے دی پھر یہ صدا، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار، دین حق کے راستے سے دھند ساری چھٹ گئی، دین حق کے پاؤں کی زنجیر کہنا کٹ گئی، زور استدلال سے طوفان کا رخ موڑا گیا، زور استدلال سے دشمن کا منہ توڑا گیا، کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ تو بنیادی پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زندہ خدا ہے جو اب بھی سنتا ہے جیسے پہلے سنتا تھا، اب بھی بولتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا، اس کی کوئی صلاحیت کالعدم معدوم نہیں ہے، ایک زندہ تعلق پیدا کرنا، ایک امید کی کرن دینا انسانیت کو کہ آج بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق رکھ سکتے ہیں، آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز کا کے چشمے جاری ہیں، آج بھی آپ ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ یہی پیغام ہے جو احمدیت نے دنیا کو دیا ہے، اور یہی پیغام ایک امید کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تمام مذاہب عالم کے جو بانیان ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا یہ جماعت احمدیہ نے سکھایا ہے، کہ اختلاف رائے کا ڈھنگ سیکھو، جو بزرگ چاہے وہ رشی ہوں، منی ہوں، گرو ہوں یا کوئی کسی بھی مذہب کے رہنما ہوں، اختلاف رائے رکھنا اور چیز ہے، احترام لازم ہے۔ تو یہ انسانیت کا ایک درس ہے جو جماعت احمدیہ نے دیا ہے دنیا کو۔ محترم طاہر امجد صاحب، میں کبھی سیریسلی سوچتا ہوں ان ٹاپکس پہ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں مسلمان ہوں، خدا کے فضل سے بنیادی یا ریڑھ کی ہڈی تو آدمی کی سورسز آف انکم ہی کہلاتی ہیں سر، تو اللہ تعالیٰ روزی روزگار بھی دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خدا تعالیٰ گھی کی روٹی کے ساتھ دال روٹی سب کچھ عنایت کر دیتا ہے۔ میری اپنی جو پوزیشن ہے بینگ اے مسلم، تو آس پاس جو بھی مدرسے ہوتے ہیں، جو بھی عالم دین لوگ ہوتے ہیں، کافی لوگوں سے میرا رابطہ رہتا ہے، وقتاً فوقتاً میں بھی وہاں پہ جاتا رہتا ہوں، اور کبھی کبھی وہ لوگ بھی ہمارے گھر پہ تشریف لے آتے ہیں سر، تو ملنا جلنا ہے، بے تکلفی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اوپن بات ہے ان کے سامنے، اور ہمارے سامنے وہ اوپن ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھائی، مسلمان ہیں۔ اب جہاں تک احمدیت کی بات ہے سر، بھلے یہاں قادیان سینٹر ہے، تو قادیان میں ہی آج تک میں نے سنا ہے 3-4 ہزار سے زیادہ احمدی نہیں ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں نے تو بچپن سے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ کوئی احمدی لوگ بھی یہاں ہوتے ہیں، جبکہ میں مسلمانوں سے کافی تعلق رکھتا ہوں، اور آج ماشاءاللہ احمدی ڈیلیگیشن سے بھی میری ملاقات ہوئی، سب معاملات بھی ہوئے، بٹ جو عام طور سے احمدی لوگ کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو تنظیم سے عہدیدار نہیں ہیں، تنظیم سے پیڈ نہیں ہے، میری اب تک ان سے ملاقات شاید نہیں ہو سکی، اور یہ لوگ بھی میں نے یہاں پہ محسوس کیا ہے کہ شاید اعلانیہ طور پہ نہیں رہتے کہ یہ لوگ احمدی ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں
مطلب پیڈ ہیں وہ احمدی جماعت سے، وہ بھی اس طرح کی زندگی گزر بسر کرتے ہیں کہ وہ اعلانیہ نہیں کہتے کہ وہ والے مسلمان ہیں، بٹ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ساتھ مائنس پوائنٹ یہ لگتا ہے احمدیت کو ماننے میں، پلس پاکستان میں ہم جو حالات دیکھتے ہیں کہ مسجدیں توڑ دی، مندریں توڑ دی، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ تنظیم کیا خاک ان کی مدد کرتی ہے؟ کہنے کو احمدیوں کے پاس تنظیم، کہنے کو احمدیوں کے پاس خلیفہ جی، کہنے کو ان کے پاس پورا سیٹ اپ صحیح، اور ایک آواز تک بھی ہم نے تو سنا نہیں کبھی خلافت سینٹر سے کہ بھائی مسجدیں توڑ دی، یا انہوں نے کوئی کیس کیا ہو، انٹرنیشنل کورٹ میں کیس کیا ہو۔ تو جب وہ بے یارو مددگار ہی رہنے ہیں بیچارے، تو بھائی ویسے ہی رہ لیں ہماری طرح سیدھے سادے۔ تو جب خلافت کچھ دیتی نہیں، احمدیت سے کچھ فائدہ نہیں، تو پھر آخر ہم کریں کیا؟ اور محترم تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا، پھر ٹائم کم پڑ جاتا ہے، کہ پاکستان بنا ہے 1947 میں، اور 1908 میں باقاعدہ یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی آپ لوگوں کی تنظیم سازی۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب وفات پا گئے تھے، تو 1908 اور 47 یعنی کہ 40 سال کا لگ بھگ فرق ہے۔ تو یہاں کی قادیانی قیادت نے یا احمدی قیادت نے پاکستان ہی جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ قادیان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، جبکہ کمپلشن تو کوئی تھا نہیں، ہندوستان میں بھی رہ سکتے تھے سر؟ اس بات پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے گا، میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہو جائے گا۔ باقی میں مانتا ہوں کہ گفتگو کافی طویل ہے اور باقاعدہ سیشنز ہونے چاہیے۔ تھینک یو۔ تو ان کا قائم رہنا ہی ایک غیر معمولی صلاحیت کو ثابت کرتا ہے۔ ہاں، جہاں تک آزاد معاشرے ہیں، جیسے میں کینیڈا میں رہتا ہوں، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، جہاں پر مذہبی آزادی میسر ہے، تو وہاں پر ہم کھل کر بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اگر پاکستان میں اگر کوئی احمدی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں، میں تو اب کافی عرصے سے پاکستان سے باہر ہوں، عملی طور پر تو تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں۔ تو جب تک میں وہاں پہ تھا تو ہم جس گاؤں میں رہتے تھے یا قصبے میں رہتے تھے، تو وہاں پر تو ایک دور ایسا بھی تھا کہ آپ شہر میں اترتے ہیں تو اڈے کے پاس ایک شعر لکھا ہوتا تھا کہ جس کو تلاش حق ہو اعظم کے پاس آئے، محلہ ہے شیخاں والا بھیرا میں گھر ہمارا۔ تو آگے نشان لگ کے تو گھر کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے۔ تو ایک تبلیغ کا ایک جذبہ جو ہے وہ موجود تھا، اور مختلف علاقوں میں ایک موومنٹ نظر آتی تھی، لیکن پرسیکیوشن جس سطح پر احمدیوں کی ہوئی ہے، لاشیں گرائے گئے ہیں، گھروں کو جلایا گیا ہے، کاروبار تباہ کیے گئے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے، بازاروں میں عام نفرت آمیز پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، ان کا قتل جائز ہے۔ اب یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا جماعت احمدیہ کا ایک مزاج بھی ایسا ہے کہ ہم روتے ہیں تو اللہ کے حضور روتے ہیں، اور ہماری جو توقعات ہیں وہ بھی اللہ سے ہیں۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ جو پرسیکیوشن ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ہزاروں خطوط لکھے گئے، امام کو بلایا گیا، لیکن اس کے ساتھ پرسیکیوشن شروع ہو گئی۔ وہ کوفی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینا چاہتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ یزیدیت غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، اس کے بجائے حسینیت کو سلام کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ابن زیاد ایک استبدادی ایک جبر کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں، اور مسلم بن عقیل، ہانی اور دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کو جو بھی حسینیت کا نام لیتا ہے یا ہمدردی دکھانا چاہتا ہے اس کی پرسیکیوشن کی جاتی ہے۔ تو عملی طور پر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام عالی مقام میدان میں ہیں اور کوفی
تماشا دیکھنے پر مجبور ہیں۔ کیا ان کے دل امام علی مقام کے لیے نہیں دھڑکتے تھے؟ دھڑکتے تھے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں۔ امیر فیصل صاحب، یہ فارسی کا ایک شعر ہے، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں بتا دوں گا کہ گفتار صدق مایا آزار می شود، چوں حرف حق بلند شود دار می شود۔ حرف حق کہنا یہ حسینیت کا پیغام ہے، غلط کو غلط کہنا اور صحیح نہ کہنا یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ اور آج ہمیں یہ پیغام اگر کہیں ملتا ہے تو وہ احمدیت میں ملتا ہے، کہ اس سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ پرسیکیوشن اٹ سیلف، اس بروٹیلٹی اور اس کے آگے جھکنا یا اس کے سامنے کھڑے ہونا، یہ میں نے اس لیے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سمجھنے کے لیے آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں اور ایک ریشنل اپروچ رکھتے ہیں، اور اگر مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھا جائے، تو ایسی مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ بات واضح ہو جائے۔ میں کسی سیاسی پاکستان کی سیاسی جماعت سے کوئی کا حامی یا ناقد نہیں ہوں۔ میں خان صاحب سے ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات پر اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہاں پر مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ جب پرسیکیوشن ہوتی ہے تو پھر معاملات بالکل اور طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ حسین اکیلا ہے، پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسیح جو ہے اس کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، مسیح مصلوب ہو رہا ہے، تو باقی سارے جو ہیں وہ تماشا دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر چیک رکھیں، اور احمدی دا موسٹ پرسیکیوٹیڈ ریلیجیس کمیونٹی ان دا ورلڈ ہے، کیا یہی وہی جو احمدی ہیں جو وہاں پر اپنا نام تک نہیں لے سکتے؟ وہ جب ان کو آزادی نصیب ہوتی ہے، جب اس ظلم، تسلط اور استبداد سے وہ باہر نکل کر آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل بات ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ زندہ ہے ابھی ہم میں وہی روح بلالی، چپ رب محمد کی قسم رہ نہیں سکتے، اور کچھ شرط نہیں ممبر و محراب کی اس میں، ہونٹوں کو نہیں اذن تو دھڑکن سے اذان دیں۔ تو جماعت احمدیہ نے دنیا کو یہی سکھایا ہے کہ امن سے رہو، اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھنے دو، ظلم نہ کرو۔ جی ہاں، بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ If you are happy, be happy۔ یہ تو اپنی سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کوئی ایسی الجھنیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کا سلجھاؤ چاہتا ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں جہاں ہیں تو زندہ باد۔ البتہ پاکستان میں رہنے والے جو ہیں، جو دنیا کی بدترین پرسیکیوشن کا شکار ہے مذہب کے نام پر، تو ہر ایک کو میرا سلام ہے ان کی استقامت پر۔ اور میری تو ذاتی طور پر، اگین دس از مائی پرسنل اوپینین، کہ اللہ کرے کہ تمام ایسے لوگ جو اس جبر اور تسلط میں رہ رہے ہیں، وہ ان کو آزادی نصیب ہو اور وہ ہجرت کی توفیق پائیں، اور ایسے معاشروں سے نکل پائیں۔ اگین دس از مائی پرسنل اوپینین اینڈ وش، کہ میرے چاہنے والے، میرے دوست، میرے پیارے جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان سب کو قوت پرواز ملے اور وہ آزاد ہو جائیں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम ताहिर अमजद साहब को आज जहमत दी गई, उनसे दरख्वास्त की गई कि वो बताएं कि अहमदियत से आखिर दुनिया को फ़ायदा क्या हुआ, और माशाल्लाह फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। और अमीर फैसल जैसी शख्सियत जो कि सबसे कम इल्म भी है और छोटे छोटे एक तरह से लोअर लेवल के मामलात को हम सोचते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं ज़मीनी ही हक़ाइक़ पे नज़र रखता हूँ और ज़मीनी ही बंदा हूँ, छोटा सा बंदा हूँ, खेत खलियानों से जुड़ा हुआ। तो कुल मिला के तो यही समझ में आता है कि वो वाला मुसलमान रहने में 100 फ़ायदे हैं, दुनिया के भी दीन के भी, जो 1500 साल पहले आया था। रसूल इस्लाम साहब तशरीफ़ लाए थे, आखिरी खुतबा दे गए थे, जो टीचिंग्स वो दे गए थे उनको हम फॉलो करें। रही बात मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की, तो बिल्कुल उन्होंने दवाए जात किए हैं, जैसे कि हम और लोगों को नेक मानते हैं, फ़िरक़ों को, लीडर को, उनको भी वली अल्लाह, औलिया अल्लाह या जो भी रुतबे हैं, चलो भाई वो सब मान लेते हैं। बट जाहिर सी बात है कि अहमदी जमात ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि पहली बात तो हम भारी भरकम डोनेशंस दें, एक ही रॉयल फैमिली की बालादस्ती को कबूल करें, जिनके बारे में तरह तरह की ऑडियोज आती रहती हैं, प्लस ये कि वो तो आराम से हैं, दुनिया भर के ऐशो आराम से हैं, काले टी शर्ट काले पैंट वाले उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, पैसा वो हम लोगों का यूज करते हैं। मतलब मैं तो खैर डोनेशन नहीं देता, ना दूंगा, जो लोग देते हैं। उसके ऊपर से इस्तेहसाल का शिकार है। मोहतरम ताहिर अमजद साहब ने भी माना, पाकिस्तान में किसी भी बुजुर्ग को, चलते फिरते को, चलो भाई टपका दिया अलग बात है, इबादत गाहों को तोड़ दिया अलग बात है, और इनकी मरकजी क़यादत से कोई हेल्प मिलती नहीं है। तो बहरहाल मुझे तो सिंपल फार्मूला ये लगा, कमाई तो अपनी ही करनी है, सोर्सेज इनकम तो अपनी ही बनानी है। रही बात उसमें खर्चा करने की, तो मैंने ये वीडियो लगा दी है 1.5-2 मिनट की कि मोमिन की जिंदगी बेस्ट वे में क्या हो सकती है। तो हमारे ख्याल में तो बेस्ट चीजें ये हैं, अगर मोहतरम ताहिर अमजद साहब की इससे बेस्ट और अच्छी चीजें समझ में आए तो इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम फिर उनको मदऊ करेंगे, नहीं तो कोई और टॉपिक ले लेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ यू। मोहतरम ताहिर अमजद साहब, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर साहब, मैनेजमेंट, एडमिन्स एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।